अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, एक लड़की की ज़िंदगी का हिस्सा है और बड़ों के गलत फ़ैसले लेने का सबक है। एक ऐसा मिरेकल है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत का सबूत देता है। ये सिखाता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो बड़े फ़ैसला करें वो सही हो। मैंने ये मिरेकल सुना, ये स्टोरी सुनी, मेरा ईमान ताज़ा हो गया। मैं काफ़ी लंबा अरसा इस सोच में डूबी रही कि क्या ऐसे भी मौजज़ात होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी भी कुदरत होती है। आप ख़ुद सुनेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं आपको ज़िक्र करना चाहूँगी। एक लड़की थी, भला की हसीन, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और न इनके पास दौलत की कमी थी, न इज़्ज़त की कमी थी, न प्यार की कमी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको हर चीज़ से नवाजा हुआ था। इनके घर में सबको इन पर बहुत ज़्यादा नाज था। 5 भाइयों की ये एक लौती बहन है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी चीज़ की इनको कोई कमी नहीं होनी थी। कहते हैं ना, एक बहुत लग्ज़री रॉयल लाइफ स्टाइल कि जिस ज़िंदगी को हर कोई तरसता है ना, वो ज़िंदगी इनके पास थी। कहती हैं कि मुझे इतना ज़्यादा मतलब हर चीज़ से अल्लाह ने नवाजा, लेकिन कभी कहती हैं कि हालांकि मेरे पास हर चीज़ थी मगर मुझे कोई घमंड, कोई गुरूर नहीं था। कहती हैं ऐसा होता है कि मेरे बहुत ज़्यादा रिश्ते आते थे और बहुत ऊंचे ऊंचे ख़ानदान से आते थे। हम लोगों की हस्ती से भी ज़्यादा हस्ती उनकी ऊंची हुआ करती थी। कहती हैं मेरे वालिद साहब ने सोचा कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल जो है वो ऊंचे ख़ानदान में ही संवर सकता है, क्योंकि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, ना हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है, और मेरी बेटी जो है वो भला की हसीन और ख़ूबसूरत है। कहती है कि यकीन जाने कभी कभी मुझे अगर किसी चीज़ का थोड़ा सा गुरूर या घमंड कह लीजिए, जो भी होता था, मैं ख़ुद को ये फ़ील करती थी कि अल्लाह पाक ने क्या खूबसूरती दी है, क्या हुस्न दिया है। कहती है मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और माशाल्लाह से मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा प्यारे, मतलब एक हसीन और जमील लड़की जिसको देख के हर कोई कहे कि वाह क्या खूबसूरती है। कहती है वो वाला खूबसूरती मेरे पास थी, मैं जहाँ से गुज़रती थी हर कोई बस देखता ही रह जाता था। आती है मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी मेरा एक रिलेटिव थे, उनका लड़का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन वो लोग हालात से कुछ कमज़ोर थे और हम लोग बहुत ज़्यादा रिच थे। तो कहती हैं कि उस लड़के का दिल जो था वो मेरे ऊपर आ चुका था, वो चाहता था कि हमारा निकाह हो जाए। उसने जैसे तैसे करके, बहुत हिम्मत करके, अपनी फैमिली को बहुत फ़ोर्स करके, हालांकि उसकी फैमिली ने भी उससे इनकार कर दिया कि वो ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं, हम उनका किस मुँह से जाएं, वो हमें इनकार कर देंगे। लेकिन कहती हैं कि अपने बेटे की फ़ोर्स करने पे वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए। मेरे वालिद साहब ने जो था उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में मेरे वालिद साहब ने बोला कि उनको हमारे यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आना चाहिए था। मेरी बेटी इतनी हसीन है, हम इतने इज़्ज़तदार हैं, ऊंचा ख़ानदान है, मेरी बेटी को किस चीज़ की कमी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बेहतरीन से बेहतर नसीब करेगा, उसके अच्छे से अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तो हम ऐसे कमज़ोर हालातों में उसका निकाह क्यों करें। कहती हैं कि वक्त गुज़रता गया, कुछ अरसे के बाद उस लड़के का निकाह हो गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको 2 बेटों से नवाजा। उसके बाद कहती हैं कि वक्त गुज़र रहा था, मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी, तो मेरे घर में जो था वो एक बहुत ऊंचे ख़ानदान से रिश्ता आया और वहाँ पर मेरे वालिद साहब ने मेरा निकाह कर दिया। कहती हैं मेरे पास निकाह के बाद दुनिया की दौलत, लग्ज़री लाइफ स्टाइल, सब कुछ, कोई चीज़ मुझे कमी नहीं। 4 जो मुलाजिम थे वो हमेशा मेरे आगे रहते। कहती हैं मुझे रश्क होता अपने नसीब पर, अपने घर से भी ज़्यादा अच्छी लाइफ में यहाँ पर जी रही थी। खा लिया, पी लिया, दैन सो गई। मुलाजिम मेरे घर में इतने सारे, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की नीड नहीं, बहुत खुश, मैं बहुत सुकून से। कहती मेरी शादी को काफ़ी अर्सा हो गया और माशाल्लाह से अभी मेरे पास में 3 बेटियां थीं। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन किस्मत को क्या मंजूर था, अल्लाह पाक को कब किसकी क्या बात बुरी लग जाती है कोई नहीं जानता। कहती हैं
کہ جب میری لائف میں 3 بیٹیاں تھیں اور میری زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، اسی وقت پہ جو تھا میرے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس سب نے اندر سے مجھے بالکل ختم کر دیا، مینٹلی طور پر بھی، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی میں بہت زیادہ ویک ہوتی گئی۔ میری عدت کے کچھ عرصے کے بعد میں میرے سسرال والوں نے مجھے اور میری تینوں بیٹیوں کو نکال دیا اور کہا کہ تم منحوس ہو، بہت بری ہو، ہمارے بیٹے کو کھا گئی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور میں روتی ہوئی اپنے گھر پر آ گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ میرے والد صاحب نے میرے سسرال والوں سے بات کی، وہ مجھے رکھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ میرے والد صاحب نے پھر مجھے اپنے ہی گھر میں رکھ لیا۔ میں روتی تھی، بہت زیادہ تڑپتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ میرے پاس اتنی خوبصورتی، اتنی عزت، اتنی دولت، پھر بھی میرا نصیب ایسا کیوں؟ میں بیمار ہو گئی اور میرا دل چاہتا کبھی کبھی کہ میں اپنی تینوں بیٹیوں کو لے کر جو ہے نا وہ سوسائڈ کر لوں۔ مجھے دنیا اور زندگی بہت بری لگنے لگی۔ بیماری نے کہتی ہیں کہ میرا حسن بھی جو تھا وہ ضائع کر دیا۔ میرے والد جو تھے وہ روزانہ مجھے دیکھ کر افسوس کرتے تھے کہ کاش اس وقت فیصلہ الگ ہوتا، کاش میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہوتا۔ لیکن میں کیا کرتی اپنی قسمت کے آگے؟ کہتی ہیں کہ میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور میں نے جو تھا وہ اپنا دھیان اس طرف سے ہٹانے کے لیے سلائی جو تھی وہ اسٹارٹ کر دی۔ میں گھر میں سلائی کرتی اور بھی چھوٹے موٹے کام کرتی تاکہ میرا ذہن ہٹے، میں اپنی بیٹیوں کی خاطر کھڑی رہوں، ڈھال بنی رہوں اور میں اپنی زندگی کو آگے کنٹینیو کروں۔ لیکن کہتی ہیں کہ راتوں میں مجھے اکثر میرے شوہر کی یاد آتی ہے، مجھے اپنی لائف کی یاد آتی ہے اور میں چیخ چیخ کے تڑپ تڑپ کے اٹھ جاتی ہوں۔ لیکن کہتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شاید میرا صبر، میرے آنسو، میری عبادت پسند آ گئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرشمہ کرنے کا میری زندگی میں فیصلہ کر لیا۔ کہتی ہیں میرے والد صاحب نے جب دیکھا کہ میری حالت نہیں سنبھل رہی اور تقریباً 2 سال ہو گئے مجھے اس تکلیف میں تڑپتے ہوئے، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو کب تک جو ہے وہ بیٹوں پہ چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ ان کے 5 بھائی تھے، 5 بھائیوں کی ایک بہن ہے، اور کہتی ہیں کہ میرے جو مطلب والد صاحب ہیں ان کی زندگی کب تک۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ میرے بعد پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے والد صاحب کو لمبی عمر دے۔ لیکن کہتی ہیں میرے والد صاحب نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میری دوسری جو ہے وہ شادی کر دی جائے اور میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں۔ لیکن میں ہمیشہ انہیں انکار کر دی تھی کہ مجھے دوسرے نکاح نہیں کرنا، مجھے اپنے نصیب سے، اپنی قسمت سے، اپنی تقدیر سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، میں نکاح نہیں کروں گی۔ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ میں منع کرتی رہی، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میرے والد صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکے کو میرے والد صاحب نے نکاح کے لیے انکار کیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے پاس 2 بیٹے ہیں اور ابھی میرے پاس 3 بیٹیاں تھیں۔ تو میرے والد صاحب نے خود گئے اور اس لڑکے سے گزارش کی کہ دیکھو جو ہو گیا ماضی میں اس کو دفع کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ والد مل جائیں گے اور تمہارے بچوں کو ماں مل جائے گی۔ کی فیملی کو بھی جو تھا میرے والد صاحب نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی، سمجھایا، تو کہتی ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جو تھا وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے حامیں بھر لی۔ پھر میرے والد صاحب نے اس بارے میں مجھ سے بات کی، تو کہتی ہیں پہلے میں انکار کرتی رہی، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ میری بیٹیوں کی 3 بیٹیوں کی جو ہے وہ میرے اوپر ذمہ داری ہے اور ان کی لائف جو ہے وہ کیسے گزرے گی، میں ہمیشہ تو نہیں رہوں گی۔ اگر میری بیٹیاں اچھے سے پل جائیں، ان کو باپ کا سایہ مل جائے، ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے، تو میری بھی زندگی سنور جائے گی، میری بیٹیوں کی بھی سنور جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بھائیوں پہ تو کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں سب صحیح ہوتا ہے، اور پھر ماں باپ کے بعد بھائی جو ہیں وہ بہنوں کو اس طرح سے نہیں رکھتے۔ بہت کم بھائی ہوتے ہیں جو بہنوں کو وہ قدر اور عزت دیتے ہیں ماں باپ کے بعد بھی، کہ بیٹیاں کبھی بھی سسرال میکے جاتے میں یہ نہیں سوچیں کہ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں۔ لیکن کچھ بھی ہو، ماں باپ کی بات الگ ہوتی ہے۔ بھائی جب ہوتے ہیں تو بہت زیادہ میکہ جو ہے وہ
برا لگنے لگتا ہے۔ اور میرے بھی جو ہے نا وہ نانی نانا نہیں ہیں، حالانکہ میرے ماموں بہت اچھے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، ہماری ممی کو بھی بلاتے ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا، نیچرلی ہی وہاں پہ جانے کا من نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ نانی نانا اب نہیں ہے، تو نانی کا گھر تو نانی سے ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ پاک جن کے نانی نانا ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جن کے نہیں ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ بہرحال کہتی ہیں کہ پھر میں نے جو تھا وہ نکاح کے لیے ہاں کر دیا، اور ہمارا نکاح ہوا، اور میری تینوں بیٹیوں کو باپ مل گئے اور ان کے بچوں کو ماں ملی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے دونوں کے دل ملا دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو سکون اور محبت کا گھر نصیب ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری بکھری ہوئی زندگی کو واپس سنوار دیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ لیکن جی میریکلز جو ہیں وہ کبھی بھی ہو جاتے ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ وے میں ہوتے ہیں، تو معجزے ہمیشہ ہوتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ وے میں ہوتے ہیں۔ آپ لوگ نے خود بھی فیل کیا ہوگا کہ اللہ پاک ہمیشہ ایسے دیتے ہیں کہ ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ تمہارے لیے اس میں شر ہو، اور تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بے شک اس میریکل اسٹوری سے بہت بڑا ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیکھیں، دولت اور خاندان سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کی سوچ بیکار ہے۔ بڑا میریکل یہ ہے کہ جس رشتے کو پہلے انکار کیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، وہی اللہ نے قسمت بنا دیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، بلکہ ایک میرے اپنی پرسنلی جو ہے نا وہ میری فیملی میں ہی دور کے ریلیٹیو میں ایسی مثال ہے، انشاءاللہ ان کی اسٹوری بھی آپ کے ساتھ میں ذکر کروں گی۔ اور ان سسٹر نے جب مجھے اپنی میریکل اسٹوری شیئر کی نا، ریئلی میں اتنا شاک ہو گئی، مجھے خود اتنا مطلب حیرت ہوئی، اور اتنا زیادہ میرا ایمان تازہ ہوا کہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر بڑھ کر ہے۔ توکل رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کبھی بھی جو ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں ڈالتے، ہم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر جب ہم برے طریقے سے پھنس جاتے ہیں تب ہم اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں درود پاک استغفار پڑھنے کی توفیق دی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے قریب کیا ہے، الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے اور امت مسلمہ کو اور میری فیملی کو لازمی اپنے دعا میں یاد رکھیں۔